बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज़ की स्क्रीन पे एक्सप्लोर कश्मीर और जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर जन्नत का नमूना पेश कर रही है। और आज़ाद कश्मीर के जो मुख्तलिफ सियाती मकामात हैं वो मुंतज़र हैं सयाहों के लिए, और सयाती मकामात को डिवेल्प करने से कितनी तरक्की हो सकती है और आज़ाद कश्मीर को मॉडल स्टेट कैसे बनाया जा सकता है, वो कौन कौन से मनसूबाजात हैं जिनको शुरू करने से आज़ाद कश्मीर में जो बेरोज़गारी का आंसर है वो कम हो सकता है। इस पे बात करने के लिए आज स्टूडियो में ज्वाइन किया है सरदार अतीक सखावत एडवोकेट, जो पीटीआई आज़ाद कश्मीर के रहनुमा है, और उनके साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर रेहाना कौसर। आप माहिर तालीम और तजज़ियाकार हैं, आप दोनों को खुशामदीद। अतीक साहब, आपसे मैं शुरू करूंगा कि आज़ाद कश्मीर की अगर वादियों की बात की जाए तो जन्नत नज़ीर वो वादियाँ हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। किस तरीके से डेवलपमेंट की जाए कि सयाहों के लिए भी आसानी हो और लोगों को रोज़गार भी मैसर आ सके? बहुत शुक्रिया राशिद साहब। सबसे पहले जिस तरह का आपने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सी वादियां और बहुत से झरने ऐसे हैं जिन्होंने अभी आंख नहीं देखी, यानी किसी आंख ने उन्हें नहीं देखा। तो सबसे जो ज्यादा जरूरी चीज है वो है हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, असेसमेंट, हमारी कम्युनिकेशन जिसको जब हम बढ़ाएंगे, और चूंकि पाकिस्तान का जो पंजाब जो जुड़ता है हमारे साथ, जहाँ से टूरिज्म जाता है, जो हमारा जो पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इस्लामाबाद का, उसके करीब जो कश्मीर लगता है, तो ये जो सारी पट्टी कश्मीर की है, यहाँ पर एक दो दिन का ट्रिप टूरिज्म के लिए जो है ना, वो सूटेबल, मोस्ट सूटेबल ट्रिप जो उनका वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड ट्रिप्स जो हैं, उसके लिए रोड का जो एक्सेस है, ये जितना अच्छा होगा, जितना उसको आप बनाएंगे उस माहौल को। टूरिज्म आपके पास एक ऐसी चीज है कश्मीर के पास इस वक्त जो है कि जिसको बढ़ाने में, इसमें इन्वेस्टमेंट कम है, इसमें अर्निंग ज्यादा, और आपकी अदरवाइज जो लोकेलिटी है, जो लोकल लोग, आबाद जो लोग हैं, उनका लाइफ स्टैंडर्ड भी इससे बढ़ सकता है। टूरिज्म हमारे पास ऐसी चीज है। तो सड़कें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, और फिर जिस तरह किया भी गया है कुछ ही, जो टूरिज्म पुलिस को जिस तरह इंट्रोड्यूस करवाया गया कि टूरिस्ट अपने आप को सेफ महसूस करे, तो इसको बढ़ाने से ही आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो टूरिज्म बढ़ सकता है। लेकिन मैम, आप क्या कहेंगे कि कितना इत्फाक करेंगी अतीक सखावत साहब की बात से कि डेवलपमेंट अगर हो जाए, और सियाती मकामात के हवाले से आप देखें कि बहुत खूबसूरती है और सयाहों के लिए आसानियाँ मुहैया की जाएं तो वो इलाके तरक्की कर सकते हैं। आप क्या समझती हैं कि कितना सुस्त रवि का मामलात हैं आज़ाद कश्मीर में कि अगर इनको ज़्यादा तेज़ी की जाए तो ज़्यादा तरक्की हो सकती थी? सबसे पहले तो शुक्रिया राशिद साहब। पीटीवी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी आवाज़ जो है वो आवाम तक पहुँचा सकते हैं। आपके सवाल के तराजुर में मैं कहूँगी कि बिल्कुल दुरुस्त फरमाया अतीक साहब ने कि पहली चीज़ तो रोड एक्सेस है जी। आप चाहे नेशनल टूरिस्ट है या इंटरनेशनल टूरिस्ट है, उसको आपने एक इलाके से मुतारिफ करवाना है, उसने वहाँ जाना है, तो सबसे पहले तो उसको रोड एक्सेस होनी चाहिए। मैं तो कहूँगी कि आज के दौर में रोड एक्सेस के साथ साथ कश्मीर में हमारा कैपिटल सिटी है, वहाँ पर हमारा एयरपोर्ट किसी जमाने में बड़ा एक्टिव था, फंक्शनल था एटलीस्ट, उसको भी दोबारा से रिवाइवल उसके की भी जरूरत है, क्योंकि लोगों की नीड है। अगर आप इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेंगे, जरूरी तो नहीं कि हर बंदा रोड से जाएगा। अगर ये एक्सेस है, ये फैसिलिटी उनको मौजूद होगी तो लोगों का रुझान इसकी तरफ आएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि कश्मीर में टूरिज्म को सिर्फ पहाड़ियों और चोटियों के तनाजर में ही देखा जाता है, या बर्फपोश पहाड़ियां हैं, या फिर जो है ना समर के टाइम, गर्मियों के दिनों में वादी नीलम है हमारे पास। लेकिन इसके अलावा मैं तो समझती हूँ कश्मीर में टूरिज्म के तो बड़े डोमेन्स हैं। आप इको टूरिज्म कर सकते हैं, आपके पास रिलीजियस टूरिज्म की स्पॉट्स मौजूद हैं। वादी नीलम में आपके पास शारदा जैसी एक पुराने जमाने की कदीम यूनिवर्सिटी मौजूद है। फिर आप एडवेंचरस टूरिज्म कर सकते हैं। तो देयर आर मेनी एवेन्यूज ऑन विच वी हैव टू वर्क। अब स्लो स्पीड की बात है, वो ये है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को रैपिड किसने करना है, उसको बेहतर किसने बनाना है। जाहिर है जो भी सिटिंग गवर्नमेंट है उसका काम है और उनको इस पे करना चाहिए। काम हुआ भी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन मजीद बहुत काम की गुंजाइश है। बिल्कुल सही है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर को मॉडल स्टेट की जब बात आती है तो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से कभी ये डिस्कस हुआ है कि हम इसको कैसे लेके चलेंगे आज़ाद कश्मीर में? राशिद साहब, मॉडल स्टेट हम किसी ऐसी स्टेट को ही कहेंगे जो फ्लाई स्टेट हो। जो फ्लाई स्टेट है उसकी जो सिंपल डेफिनेशन है कि जिसमें पावर्स डाइल्यूट होकर ग्रास रूट लेवल पे चली जाएंगी, वही वेलफेयर स्टेट कहलाएगी। कि जहां पर आपका लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर मौजूद हो और बहुत इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर मौजूद हो। तो पीटीआई जो है वो कमिटेड है इस पर कि आज़ाद कश्मीर के अंदर हमारी हुकूमत बनने के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ सबसे पहला काम जो होगा वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाए जाएंगे।
اور جو دوسری چیز ہے کہ جب لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوں گے تو تعمیر و ترقی کے اندر لوگوں کی انوالومنٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی، جو اختیارات ہیں وہ نچلے لیول کے اوپر جائیں گے، تو ہمارے جو چھوٹے موٹے معاملات ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ وہیں سے جا کے آپ کا دیکھیں نا، آج سے اگر 25 سال پہلے کے کشمیر کو ہم دیکھیں تو اٹ از ویری انفارچونیٹ ٹو سے کہ آج سے 25 سال پہلے کا کشمیر جو تھا یا 30 سال پہلے کا کشمیر تھا وہ موجودہ حالات سے بہتر تھا۔ ان کے روڈیں کم ہوئی ہوں، تنگ ہوئی ہوں، مگر چونکہ پاورز جو ڈائلیوٹ نیچے گراس روٹ لیول کے بلدیاتی نظام موجود تھا، بلدیاتی نظام کے خاتمے کے بعد یقین جانیے کہ جو فلائی ریاست بنے یا ماڈل اسٹیٹ بننے کی گنجائش نہیں ہے جب تک ہم اس کو نہ سیاست ایم ایل ایز کر رہے ہیں۔ جنہوں نے قانون سازی کرنی ہے ان کا ووٹ لینے کا جو طریقہ کار ہے وہ ٹوٹی، نلکا اور کالا پائپ ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ ایک تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے ماڈل اسٹیٹ بنانے کے لیے، اور پھر ماڈل اسٹیٹ کے اندر جب ہم آگے اس کو ڈیفائن کریں گے تو ماڈل اسٹیٹ کے اندر 2 بنیادی چیزیں جو ہیں ان کا ہونا، یعنی ہیلتھ فیسلٹیز، ہیلتھ انفراسٹرکچر اور ایجوکیشن۔ ان 2 چیزوں کو جب تک آپ بڑھائیں گے نہیں، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ نہیں لائیں گے، بہتر نہیں کریں گے اس کو آپ، تیسری چیز آئے گی آپ کا نظام عدل۔ یہ 3 چیزیں جب بہتر ہوں گی اور جو پاور ہیں، اختیارات ہیں وہ گراؤنڈ لیول کے اوپر جائیں گے، تب جا کے تو ہمارے امکانات روشن ہوں گے ایک ویلفیئر اسٹیٹ یا ایک ماڈل اسٹیٹ بننے کے لیے۔ اور پی ٹی آئی کی یہ کمٹمنٹ ہے، پی ٹی آئی کی یہ کمٹمنٹ ہے، جیسے عمران خان صاحب، پاکستان کے اندر بھی جو ہمارا فوکس ہے وہ ایجوکیشن ہیلتھ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر لایا جائے، لوگوں کو انصاف جو ہے ان کے دہلیز کے اوپر ملے، اور پھر لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے اس کو ہم بہتر بنائیں۔ میں چھوٹی سی آپ کو پیچھے لے کے جانا چاہوں گا، کراچی کو ہم کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کا سب سے گندا شہر آج ہے، لیکن آپ سوچیں کہ آج سے پہلے جب ایک پرویز مشرف کے دور میں غالباً جب یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم آیا تو 2 جو نعمت صاحب آئے اس کے بعد وہ آئے تو کراچی کے حالات یکسر بدل گئے تھے، اس لیے کہ وہاں کا ایم پی اور ایم این اے جو تھا وہ سٹی پولیٹکس سے باہر نکل گیا، سٹی کے اختیارات ناظمین کے پاس، تو شہر خوبصورت تھا، چہچاپا شہر تھا، اور جب وہ سسٹم گئے تو اس لیے ماڈل۔ میڈم کیا آپ کہیں گی کہ وہ کون سے منصوبہ جات ہیں کہ وہ شروع کرنے سے آزاد کشمیر ماڈل اسٹیٹ کی طرف جا سکتا ہے؟ کہ منصوبہ جات میں اگر ہم اس کو ڈومین وائز دیکھ لیں تو ٹورزم میں تو آپ کے پاس بے تحاشا ویلتھ ہے، بہت دولت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس خطے کو، اب اس کو پراپر استعمال کرنا جو ہے، دیکھیں ہیرے کو بھی کان سے نکالا جاتا ہے تو اس کو تراشا جاتا ہے تو وہ ہیرا بنتا ہے اور قیمت اس کی پھر لگتی ہے۔ اب وہاں پہ آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس مظفر آباد ڈویژن کے اندر P84 ایک اچھا سپاٹ ہے، پھر آپ راولا کوٹ سٹی پراپر جس کو ہم اپنی پرل ویلی کہتے ہیں وہاں ہے، باغ میں آپ دیکھیں آپ کے پاس تولی پیر ہے، سدن گلی ہے، نیلم ویلی ہے، جیلم ویلی ہے، بات سنیں ویلیز ہے، لیپا ویلی ہے، تو یہ ساری ہماری خوبصورتی ہے۔ لیکن بات ہے کہ اس کے اوپر اگر ٹورزم پہ فوکس گورنمنٹ کرے گی، کچھ ایسے اٹریکٹیو پروجیکٹس لگائے گی، مثلا ہم سن رہے تھے کہ جی P84 پہ کے ایریا میں جو ہے وہ چیئر لفٹ لگ سکتی ہے، تو وہ منصوبہ کہاں پہنچا، اس پہ کیا پیش رفت ہوئی عوام کو، تو اس کے بارے میں ابھی تک گراؤنڈ پہ کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ تو یہ جو نیگلیکٹڈ ایریاز ہیں، یعنی اگر گورنمنٹ پلاننگ کر رہی ہے، ایک گورنمنٹ نے کچھ پلان کیا ہے، پروجیکٹ بنایا ہے، اس کی اپریزل ہوئی ہے، اس کی PC1 تیار ہے، چیزیں پائپ لائن میں ہیں، اب نیکسٹ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس پہ بھاری ذمہ داری ہے کہ جو جا رہا ہے ان کے کوئی اچھے پروجیکٹس جو ہیں اس کو وہ کنٹینیو رکھیں، ٹھیک ہے، اور جو ان کا نیو ویژن ہے اس کو ساتھ لے کر آئیں۔ آپ کسی بھی اینگل سے دیکھ لیں، ٹورزم کا اتنا زیادہ کشمیر میں جو ہے اتنا سکوپ ہے، بہت فلو ہے، اور دنیا میں بہترین مثالیں آپ دیکھیں، سری لنکا ہے، ایک چھوٹا سا ملک ہے، وہاں پر انہوں نے ان کا پر اینم کتنا ٹورسٹ آ رہا ہے، اتنی ارننگ ہے، حالانکہ اس کے مقابلے میں ہماری جو کلچرل ہیریٹیج ہے، ہماری آرکیولوجیکل سائٹس ہیں کشمیر کے اندر، ٹورزم میں سائٹ سینگ ہے، آپ کا ایکو ٹورزم بہترین ہو سکتا ہے، تو ایونیوز تو بہت ہے، بات یہ ہے کہ پالیسیز کو کنٹینیو رہنا چاہیے اور کنسسٹنسی پہ ورکنگ کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو نئی پالیسی وارد ہو جاتی ہے، اب نئی پالیسی کو جب وہ عمل درآمد اور آخری سٹیجز میں انٹر ہوتی ہے تو شاید وہ گورنمنٹ کے جانے کا ٹائم آ جاتا ہے اور نئی گورنمنٹ کے آنے کا ٹائم آ جاتا ہے، اس ایریے کو کون دیکھے گا؟ دیکھو اسی جو پالیسیز ہیں ان کو کنٹینیو رہنا چاہیے، کنٹینیو بھی اور بہتری بھی لائیں، انوویٹو اپروچ بھی ہو کہ نیو چیزیں بھی سامنے آئیں۔ اب دیکھیں آج ہم کہیں کہ صرف روڈ ایکسیس سے ہمارا ٹورزم فلرش کرے گا، میں سمجھتی ہوں کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کشمیر جو ہے وہ کافی انہوں نے پچھلے کچھ 2-3 سالوں سے میں دیکھ رہی تھی ان کی ایکٹیویٹیز، تو کافی انہوں نے اچھا کام بھی کیا ہے، مثلا انہوں نے ایک ٹورزم کے حوالے سے ایپ لانچ کی ہے، اب اس ایپ کو لانچ کر کے صرف اپنی ویب سائٹ پہ دے دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس ایپ کی تھوڑی مارکیٹنگ بھی ہو نا، لوگوں کو بھی پتا ہو، ایون پاکستان کے جو ہمارا ٹورسٹ سمر میں آتا ہے اس کو بھی پتا ہو کہ یہ وہ سافٹ ویئر ہے جس کو ہم اپنے موبائل پہ استعمال کر کے ہمیں بہت سی ایسی
ایسی معلومات اس سافٹ ویئر کے ذریعے ہم دنیا کو دے رہے ہیں. جب نیشنل لیول پہ دیں گے تو آٹومیٹیکلی چیزیں پھر انٹرنیشنل لیول پہ بھی ٹرانسفر ہو جائیں. بالکل صحیح عتیق صاحب, عملی اقدامات کی ضرورت ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر ہے, 40 لاکھ کی آبادی ہے, اور جو بے روزگاری ہے وہ بڑھتا ہوا عنصر دکھائی دیتا ہے, اور اس سے نمٹنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن اقدامات کی ضرورت ہوگی؟ دیکھیں, کشمیر کے اندر راشد صاحب, اگر ہم کشمیر کے اندر لوگوں کو روزگار دینا چاہیں تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس سکوپ کدھر ہے. ہمارے پاس سکوپ ہے ٹورزم کے اندر, جو وہاں پہ فلورش کر سکتا ہے, فوری طور پہ جو بڑھ سکتا ہے. سرکاری نوکری سے ہٹ کے, سرکاری نوکریاں بے روزگاری کبھی بھی ختم نہیں کر سکتی. بے روزگاری ختم ہوگی جب پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آپ کا مین پاور کھپے گی. اب ٹورزم کے اندر جب ہم روڈ ایکسیس ان پوائنٹس تک, ان وادیوں تک, ان جھیلوں تک اور جھرنوں تک جب ہم روڈ ایکسیس ہوگی تو وہاں پہ آپ کا جو انویسٹر ہوگا, وہ جو چیئر لفٹ لگانی ہے گورنمنٹ نے نہیں لگانی. دنیا میں کہیں بھی شاید گورنمنٹ نے کبھی ایسی چیز نہیں کی ٹورزم کے اوپر. یہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے ساتھ یہ جو پروجیکٹس لگتے ہیں. تو جو آپ کا انویسٹر ہے وہ سڑک نہیں لے کے جائے گا, سڑک گورنمنٹ نے لے کے جانی ہے. انویسٹر وہاں پہ اسپاٹ پہ اپنی انویسٹمنٹ کرے گا, جس طرح میڈم نے کہا پیر چناسی ہے یا کہیں پر بھی جو چیئر لفٹ لگے گی. اب یہ جو انویسٹرز جو ہے نا کشمیر کے اندر, کشمیر کے لوگ جب انویسٹمنٹ کریں گے, انویسٹر جب وہاں پہ جائے گا اور ٹورزم کے اندر انویسٹ کرے گا, لوگوں کے جانے کے بعد پھر نئے ایوینیوز کھلیں گے روزگار کے. ایسے ہی چونکہ آپ کا جو بیسک ٹول ہے, میں اف آئی ایم کریکٹ, جو بیسک اس وقت ہمارے پاس جو چیز ہے, جو پروڈکٹ ہے, دیٹ از ٹورزم. اور ٹورزم کو کرنے کے لیے ہمیں انفراسٹرکچر بہتر کرنا ہوگا تاکہ انویسٹر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہو جائے, وہاں پہ انویسٹمنٹ کرے ٹورزم کے لیے. جس طرح میڈم نے کہا, ڈاکٹر صاحبہ نے, کہ آپ کا جو ایڈونچر ٹورزم ہے اس کا بہت سکوپ ہے, اور اس میں آپ زیادہ تر انٹرنیشنل جو آپ کا ٹورسٹ آ سکتا ہے, سکوپ بہت موجود ہے. صحیح بات ہے. تو انویسٹر جو ہے اس کو انویسٹمنٹ کے لیے بہتر ماحول بنانا بہت ضروری ہے. پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے بھی آسانیاں مہیا کریں تو تاکہ آپ کا انویسٹر کشمیری یا باہر کا یا پاکستانی انویسٹر جو ہے وہاں پر انویسٹ کر سکے. بالکل صحیح بات ہے. میم کیا کہیں گی کہ مقبوضہ کشمیر میں زعفران کی اگر بات کرتے ہیں تو وہاں کا جو کسان ہے وہ اربوں روپے کماتا ہے, کروڑوں کماتا ہے. آزاد کشمیر میں زعفران کیوں نہیں ہو سکتا جو مقبوضہ کشمیر میں پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیں, اگر پلانٹ کے حوالے سے بات کی جائے, زعفران کے پودے کی آپ بات کریں تو ہر مٹی کی ایک تاثیر ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ اور بہت سے فیکٹرز اس میں انوالو ہیں. یہ آپ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا, ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس پر ادھر توجہ نہیں دی گئی. ہمارے ہاں ہمارا جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے آزاد کشمیر میں, میں چونکہ میری اپنی فیلڈ خود کام بھی کیا ہے نا, بالکل, اور میری اپنی فیلڈ باٹنی ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ تھوڑا سا اسٹیگنینسی کا شکار ہے پچھلے کافی عرصے سے. اتنی دنیا میں اب نیو چیزیں ہیں, آپ ٹنل فارمنگ کر سکتے ہیں, کچن گارڈننگ دنیا میں متعارف ہو رہی ہے. ہمارے پاس کشمیر کے اندر کوہالہ سے مظفر آباد تک کا جو ریجن ہے, جو روڈ کے دائیں بائیں ایریا ہے, آلیو پروڈکشن وہاں پہ ہو سکتی ہے. ٹیک کے حوالے سے کسی زمانے میں کوئی پروجیکٹ میں دیکھ رہی تھی کہ اس پہ ورکنگ ہوئی ہے, پھر وہ چیزیں وہی بات ہے کہ وہ فائلوں ہی کا حصہ رہ کے دب جاتی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی چیز ہے ڈپارٹمنٹس میں, مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو, میں تو چونکہ میرا تعلق یونیورسٹی سے ہے, میں اینالائز کر سکتی ہوں چیزوں کو, لیکن اس ڈپارٹمنٹ کے لوگ بہتر آپ کو جواب دے سکتے ہیں کہ کیا وجوہات ہے کہ کشمیر سری نگر کا جو زعفران ہے وہ پوری دنیا میں مقبول ہے. اس لیے بھی مقبول ہے نا کہ دیکھیں اس کی مارکیٹنگ ہوئی ہے پراپر, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں کوئی پروڈکٹ ہے, اگر کوئی اچھی چیز ہے بھی ہے تو وہ شاید وہیں پر گھوم رہی ہے, اس کو آگے مارکیٹ میں بھی لے جانے کی ضرورت ہے, اس کی مارکیٹنگ کی بھی پراپر ضرورت ہے. جیسے ابھی عتیق صاحب نے کہا کہ ایوینیوز تو بہت سے ہیں. اب جو ہمارے پالیسی میکرز تھے, جن لوگوں نے گراؤنڈ روٹ لیول پر چیزیں ڈیولپ کرنی تھی, وہ آپ کا بلدیاتی نظام تھا. آپ اس کو ہولڈ کر کے رکھیں گے, کتنی دیر رکھیں گے؟ میں سمجھتی ہوں آپ اس خطے کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں ایک لحاظ سے کہ یہ چیزیں جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے یہ نیچے لوگوں تک, عوام تک یہ پہنچے ہی نا, اور جو اوپر جن لوگوں کا کام قانون سازی ہے یا کچھ ہے وہ اس قسم کی چیزوں میں انوالو ہو جائیں. ایک بات ہے کہ آزاد کشمیر یونیورسٹی کی آپ نے بات کی, جی, جو وہاں کے طالب علم ہیں, جو تعلیم حاصل کرتے ہیں, جو نوجوان ہیں, ان میں پھر یہ تڑپ کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ ان کو خود کفالت کی طرف کیوں نہیں آپ لوگ لگا رہے کہ ہر بندہ جب بھی ڈگری لیتا ہے تو کہتا ہے سرکاری ملازمت, اس طرف کو کیوں نہیں آتی؟ یہ بڑا اچھا آپ نے راشد صاحب سوال کیا ہے. اس کو میں ایسے ٹیکل کروں گی کہ چونکہ کشمیر ہمارا جو ہے بہت ایک تسلسل سے نا, وہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سرکاری ملازمتوں کی جنت ہے, ٹھیک ہے, اور شاید یہی چیز کنٹینیو ہوگی. یہ اب ممکن نہیں ہے.
ہم تو آج کے دور میں اپنے بی ایس گریجویٹ ہی کو یہ بتا رہے ہیں، یونیورسٹی کے اندر بھی یہ پروگرامز چل رہے ہیں، ہر جو بی ایس گریجویٹ ہے اس کو انٹرپرینیورشپ سے اس کو ایک شارٹ ریسرچ پروجیکٹ ضرور متعارف کرایا جاتا ہے، جس کو آپ کہیں کسی ڈپارٹمنٹ میں انٹرنشپ کا نام دیا گیا ہے، کہیں اس کو ریسرچ رپورٹ رائٹنگ کا نام دیا گیا ہے، کہ یہ بچہ بچی جب 4 سال کے بعد گریجویٹ ہو کے یونیورسٹی سے نکلے اس کو کچھ نو ہاؤ ہو کہ وہ کون سی پریکٹیکل اپروچز ہیں جس کی طرف وہ جا سکتا ہے۔ جب تک ہمارا اسٹوڈنٹ انٹرپرینور کی طرف نہیں آئے گا، اس میں 2 سیکٹرز کا میں خصوصی ذکر کروں گی، ایک تو آئی ٹی سیکٹر ہے آپ کا، ٹھیک ہے، آئی ٹی میں پوری دنیا میں سافٹ ویئرز ڈیولپ ہو رہے ہیں، آپ کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے، فری لانسنگ ہے، لوگ آن لائن بزنس سے آن لائن ورکنگ سے گھر بیٹھے وہ منتھلی ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے وہ ارن کر رہے ہیں۔ اس طرف ہمارے اسٹوڈنٹس کو آنے کی ضرورت ہے، ہماری یوتھ کو آنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے لیے ظاہر ہے یوتھ ضروری تو نہیں کہ اب کسی نے بی ایس انگلش کیا ہے تو وہ ان سب چیزوں کا ماسٹر ہوگا، ہاں جس نے بی ایس سی ایس کیا ہے کمپیوٹر سائنس میں کیا ہے اس کو تو پتا ہوگا، لیکن جو باٹنی پڑھ کے بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں نے ٹیچر لگنا ہے، بالکل نہیں، اس کو ہم تو کوشش کر رہے ہیں اپنے تئیں۔ دیکھیں یونیورسٹی کی بھی ایک ڈومین ہے، ہمیں ڈومین کے اندر رہ کے کام کرنا ہے، ٹائم پہ ان کی ڈگریز بھی کرنی ہے، ان کو فارغ بھی کرنا ہے، ڈیلے ہو تو پھر شور مچتا ہے جی یونیورسٹی کا رزلٹ ڈیلے ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن ان کو لیٹسٹ جو ٹیکنیکس ہیں ان سے ضرور متعارف کروایا جاتا ہے، اور انٹرپرینیورشپ کی طرف آنا انتہائی ناگزیر ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ ہماری عوام تب تک کسی چیز کو نہیں کرتی جب تک اس کا پورا صحیح پورے سوسائٹی میں اس کا ڈھول نہ پیٹا جائے، تب تک لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ بالکل صحیح ہے، لیکن عتیق صاحب کیا کہیں گے کہ کتنے کام کی ضرورت ہے اس حوالے سے؟ اگر کشمیر کی ثقافت کو ہی لے لیں، اس کو زندہ رکھنے کے لیے اگر کام کیا جائے تو تب بھی روزگار میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے، میں ایک بات جو پچھلی کہی گئی اس کو دیں گے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نئی ینگ جنریشن آ رہی ہے جی، اس سے بڑا المیہ راشد صاحب کیا ہوگا کہ ایک بندہ ایم بی اے کرتا ہے، بزنس ایم بی اے کرنے کے بعد وہ ملازمت تلاش کرتا ہے، تو یہ سکم میڈم ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے سسٹم میں کوئی خرابی ہے کہ ایم بی اے کے بعد بندہ نوکری تلاش کرے، جس میں بزنس سکھایا جاتا ہے اور بندہ نوکری تلاش کر لیتا ہے۔ یہ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا۔ جہاں تک آپ کہہ رہے تھے راشد صاحب کہ کیا کرنے سے ہم اس چیز کو بہتر کر سکتے ہیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ جو پہلا کام ہے انہیں سنجیدہ ہو کے باقاعدہ منصوبہ بندی کرنی ہوگی کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں اور کرنا کیا چاہیے ہمیں۔ ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کسی ماضی کی حکومت کا ایک اچھا منصوبہ محض اس لیے روک دینا کہ چونکہ یہ ماضی کی حکومت کا ہے ہم اس کو ڈسکنٹینیو کر دیں گے، یہ بددیانتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مخلص نہیں ہیں اپنے وطن کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ۔ اچھے چلنے والے منصوبوں کو کنٹینیو کیا جائے، اور جب منصوبہ بنایا جائے تو وہ اپنی حکومت کے اختتام تک کا منصوبہ نہیں، یہ سوچ کر کہ آج سے 50 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد کی اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں کہ ٹورزم کے حوالے سے بھی جب ہم کو منصوبہ بندی کریں گے تو پھر اس منصوبہ بندی کو بھی بڑی لانگ رینج، ٹھیک ہے، کہ اس میں کس حد تک دور تک جانا، آپس بھی پنجال رینج ہے ایک۔ یہ آپ دیکھیں کہ پنجاب کے دور دراز کے لاہور سے بھی اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کی تولی پیر ہے، آپ کا پیر چناسی ہے، تو وہ ایک دن میں اسلام آباد سے جا کے آپ کی پوری لینتھ پہ جا کے وہ ٹور کر کے وزٹ کر کے 5، 10، 8 گھنٹے بچوں کا گزار کے واپس اسلام آباد بندہ پہنچ سکتا ہے۔ مگر وہ تب آپ کا ٹورزم جب وہاں پہ آپ کے گیسٹ ہاؤس، وہاں پہ رہنے کے لیے ٹورسٹ کے رہنے کے لیے ایک انفراسٹرکچر اور ماحول بھی بنے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 8 گھنٹے کا سفر کر کے بندہ 2 گھنٹے آپ کا جھرنا دیکھ کے واپس آ سکے، اسے رہنا بھی ہے وہاں پہ، فیملیز نے جانا ہے، رہنا ہے آپ نے، تو اٹس اے گریٹ انویسٹمنٹ، یہ آپ کو کرنی ہوگی، لوگ کریں گے، یہ حکومتیں نہیں کر کے دیں گی، نہ حکومت کر سکتی ہے یہ، لیکن جب ماحول بنائے گی، حکومت کا کام ہے ماحول بنانا۔ میں اور آپ، ہم جو پرائیویٹ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جب ان میں امید پیدا ہو جائے گی تو پھر وہ اس کے اوپر فوکس کر کے انویسٹ کریں گے اور اس چیز کو بڑھایا جائے گا۔ تیسری چیز جو ہے کہ ٹورزم کی ایجوکیشن ہماری یونیورسٹیز کے اندر، ایک تو ٹورزم کی ایجوکیشن دی جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے پھر اس میں سے کوئی پرندہ یا آدمی یا جانور کھائے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو پھر وہ اس کے اوپر فوکس کر کے انویسٹ کریں گے اور اس چیز کو بڑھایا جائے گا۔ صحیح ہے۔ تیسری چیز جو ہے کہ ٹورزم کی ایجوکیشن ہماری یونیورسٹیز کے اندر ایک تو ٹورزم کی ایجوکیشن دی جائے۔ ٹورزم کے دیکھیں ایک چیز ہے کہ جہاں پہ آپ وزٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کا رہن سہن، وہاں کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ اور مزاج جو ہے نا وہ بھی ٹورسٹ کو ایکسپٹ کرنے والا ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح بات۔ اگر وہ لوگ ایکسپٹ نہیں کریں گے، لوکل ایکسپٹنس اگر ایکسپٹنس نہیں ہوگی تو ٹورسٹ آپ کا نہیں اٹریکٹ ہوگا۔ تو یہ اس میں ایجوکیشن ہے، سیمینارز ہونے چاہیے جگہ جگہ پر، اسکولوں میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ کام بالکل۔ میم آپ کیا کہیں گی کہ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گی کہ جو ڈگریاں لے کے صرف اس انتظار میں کہ ہمیں سرکاری نوکری ملے گی، ان کو آپ کا میسج کیا ہوگا؟ راشد صاحب، میں نوجوانوں کو تو ہمیشہ یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ بھائی آج کی گلوبل ورلڈ ہے، جی پوری دنیا کا ڈیٹا اور انفارمیشن جو ہے بچے یا بچی کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اس کے اندر پوشیدہ ہے اور وہ اس سے ہیلپ لیتے ہیں اپنی ایوری ڈے لائف میں۔ تو کیوں وہ پھر نوکری ہوئی پہ فوکس کر رہے ہیں، اور وہ بھی سرکاری نوکری، جو کہ اب پاپولیشن اور کوٹا وائز چیزیں جو ہیں ہم آہستہ آہستہ سکڑ رہی ہیں اور بند گلی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ ڈیڈ اینڈ ہے۔ اس کے بعد تو چیزیں فلرش ہوں گی جب تک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سامنے نہیں آتی ہے، جو انٹرپرینور جو ہے چیزیں انٹرپرینورشپ وہ اور اس سے ریلیٹڈ کمپنیز سامنے نہیں آتی ہیں، ظاہر ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کچھ بچے اتنے شارپ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے آزاد کشمیر یونیورسٹی سے میری اس میں نالج میں ہے کہ بچوں نے آ کر اسلام آباد میں سافٹ ویئر ہاؤسز بنا لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایونیو ہے۔ اسی طرح سے ایگریکلچر کے حوالے سے ہمارے جو میڈیسنل پلانٹس ہیں ان میں بڑی ویلتھ ہے، تو اس کے لیے ایک R&D انسٹیٹیوٹ ہے جو ہمارے کچھ یونیورسٹی گریجویٹس نے اسلام آباد میں بنایا ہوا ہے، اور وہ اس کے کیمیکل انالیسز اور یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے۔ لیکن نوجوانوں کے ساتھ ساتھ میں نوجوانوں کے بزرگوں کو بھی ایک تھوڑا سا پیغام دینا چاہوں گی اس پلیٹ فارم کے توسط سے کہ اپنے بچے یا بچی کو مت یہ
फोकस करें और इस नीयत से मत भेजें यूनिवर्सिटी में कि ये डिग्री लेगा और इसने सरकारी ही नौकरी करनी ऐसे ही है। है, उसको एक ब्रॉडर विजन दें बिल्कुल ताकि घर से जब बच्ची को सपोर्ट होती है फिर वो बहुत कुछ करना चाहते हैं और कर भी सकते हैं। बिल्कुल सही है। सरदार अतीक साहब आपका शुक्रिया और रेहाना साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और इस उम्मीद के साथ कि आज़ाद कश्मीर के नौजवान सरकारी मुलाजमत के बजाय खुद कफालत की तरफ बढ़ेंगे और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को भी चाहिए कि मुख्तलिफ मनसूबा जात शुरू करें जिससे बेरोजगारी में कमी आए। और इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने